मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ आज के इस टाइम के लिए, इस वक्त के लिए। मेरे अजीज़ों, हमें हर वक्त खुदावन की शुक्रगुजार रहना चाहिए, हर एक सिंगल बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें खुदावन के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए कि वो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है और वफादार खुदा है। वो हमारी अपीयरेंस को देखकर हमसे मोहब्बत नहीं रखता है, वो हमारी अमीरी गरीबी को देखकर हमसे मोहब्बत नहीं रखता है, हमारी खूबसूरती और बदसूरती को देखकर हमसे मोहब्बत नहीं रखता है, बल्कि वो हमारी दिल की खूबसूरती को देखना चाहता है। वो हमारी दिल की खूबसूरती से प्यार करना चाहता है क्योंकि वो उस दिल में रहना चाहता है। वो हमें इनसाइडली जांचता है कि हमारा दिल प्योर है या हम अपेरेंटली जस्ट ब्यूटीफुल है या हम इनसाइडली भी ब्यूटीफुल हैं। मेरा नाम एरिका शावेज है। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ इस टाइम के लिए, इस लम्हा के लिए कि एक बार फिर खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसकी ज़िंदा कलाम को आप तक लेकर आने वाली बनूँ। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम लोग आज के कलाम की तरफ चलें, आज के टॉपिक की तरफ चलें, अपने मैसेज को हम कंटिन्यू करें, मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर अपने सर को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम एक छोटी सी दुआ करें। हालेलुया। ऐ मुहीब आसमानी ज़िंदा खुदावंदों के खुदा, खुदा कादिर मतलब बाप, मैं अपने आप को तेरे ताबिया करती हूँ। आसमानी बाप, तू मुझे इतनी हिकमत अता कर खुदावंद खुदा, तू मेरे लफ्ज़ों को तरतीब में ला आसमानी बाप, ताकि तू जैसे चाहता है, जिस तरह चाहता है वैसे खुदावंद खुदा तो इतनी इनको हिकमत अता कर खुदावंद खुदा, समझने के लिए खुदावंद खुदा इनको ज़हन दे, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को आज ये अंडरस्टैंड करने वाले बने और खुदावंद अपनी ज़िंदगी में उसको अमली तौर पर लेकर आने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से। मेरे अज़ीज़ों, आज के हमारे मैसेज का जो टॉपिक है वो कलाम मुक़द्दस में एक कैरेक्टर है अबीजेल का, उसके अबीजेल के बारे में हम लोग आज जो है वो सीखेंगे। ये मैसेज स्पेशली मेरी बहनों के लिए है क्योंकि हमारी बहनें जो हैं खुदावंद ने उनको भी एक स्पेशल बरकत दी हुई है, उनका भी एक फैमिली की डेवलपमेंट में स्पिरिचुअली या फिर वर्डली बोल लें उस डेवलपमेंट में उनका भी एक मेन कैरेक्टर रोल प्ले होता है। तो ज़रूरी है कि मेरी जितनी बहनें आज इस मैसेज को सुन रही हैं वो इस मैसेज से अपनी ज़िंदगी में जो है जो कुछ भी वो सीखे वो खुद भी उसको अमल में लाने वाली बने और दूसरी बहनों तक भी इसको पहुंच जाए। अजीज़ों, मेरे साथ आप निकालिए, आज हम जिसके बारे में सीखेंगे वो अबीजेल है। मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल और उसका 25वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 7वीं आयत से नहीं हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग दूसरी आयत से पढ़ेंगे, इसमें के बाइबल में हेडलाइन भी है दाऊद और अबीजेल। और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया और माऊन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत कर्मल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी। ये कर्मल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालिब के ख़ानदान से था। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे मैंने जितनी वर्सेस रीड की हैं, यहाँ पे फ़िलहाल हमें 2 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जिनके बारे में बात हो रही है। पहला कैरेक्टर है अबीजेल के बारे में और दूसरा कैरेक्टर जो है वो नाबाल नामी एक शख्स है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हैं। और इंडिविजुअली अगर इनकी पर्सनालिटी को देखें तो जो हस्बैंड है जिसका नाम नाबाल है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत बड़ा आदमी था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरी, यानी वो अमीर आदमी था, बड़ा आदमी था। लेकिन वो दौलत तो उसके पास बहुत ही अमीर था, लेकिन कैरेक्टर वाइज वो बदकार था और बड़ा बेअदब था। जबकि उसकी
کی بیوی جس کا نام ابیجیل ہے، اس کے بارے میں جو ہے لکھا ہے کہ وہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی۔ اب میرے عزیزو یہاں پہ ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں، پہلے میں یہیں پہ رہوں گی۔ ابیجیل اور جو نابال ہے دونوں وائف ہسبینڈ ہیں، اور ہسبینڈ جو ہے وہ بڑا بے ادب ہے، اور جو وائف ہے وہ سمجھدار ہے، وہ ذہانت رکھتی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہے۔ اگر ہم دنیاوی بات کو لے اگر ہم سوچیں تو ہمارے گھرانوں میں بھی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈز جو ہیں وہ، یا کوئی بھی ایسا گھر میں جو میل ہے، سم ٹائم وہ بہت ہارش ہوتے ہیں، ایگریشن میں رہتے ہیں، اور لائک وی کین یوز دا ورڈ آف ایگریشن۔ اس سے آگے لکھا ہے، اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے۔ اب آگے چل کے ہمیں ایک اور کیریکٹر مل رہا ہے، وہ ہے داؤد کا، یعنی یہ سٹوری جو ہے، یہ جو ریل کہانی ہے، سٹوری ہے جس سے آج ہم سیکھنے کو ہیں، اس میں 3 کردار ہے، پہلا نابال، پھر ابیجیل اور تیسرا داؤد۔ سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے، اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو۔ اب یہاں پر داؤد جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو بھیجتا ہے اس کی طرف، نابال کی طرف، کہ وہ پہلے تو اس نے بڑا ادب کا رویہ اختیار کیا، اس نے کہا کہ میری طرف سے انہیں سلام کہو، جبکہ نابال تو آگے سے بے ادب ہے۔ تو یہاں پہ جو پرخلوص رویہ ہے، جو ادب والا رویہ ہے، وہ داؤد نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، اس نے بھی اپنایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری طرف سے جا کے اس کو سلام کہو، اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال اس باپ کی سلامتی ہو۔ پہلے اس نے سلام دعا کی، پھر اس نے اس کے لیے برکت بھیجی کہ خدا تیرے گھر اور تیرے مال اس باپ کی سلامتی ہو، یعنی تو باپ برکت ٹھہرے۔ میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں، اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہے، اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ کرمل میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کھوئی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے بتائیں گے، بس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادموں کو دے اور اپنے بیٹے کو عطا کر۔ سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں اور چپ ہو رہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ پہلا ایک بے ادب شخص جو نابال ہے، اور داؤد کا رویہ اس کے ساتھ بڑا پرخلوص رہا۔ اس نے پہلے تو اس کو سلام بھیجی، پھر سلامتی کی دعائیں کی، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ اب داؤد نے تو اپنے نوجوانوں کے ہاتھ یہ میسج بھیجا نابال کو، اب دیکھتے کہ نابال کا آگے سے کیا رویہ ہے۔ سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں اور چپ ہو رہے۔ نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبح جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا؟ وہ کہاں کے ہیں؟ میرے عزیزو، وہی بات جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی کہ نابال نامی شخص جو تھا وہ بڑا بے ادب تھا، جبکہ داؤد کا رویہ اس کے ساتھ بڑا ادب والا رہا ہے، سلامتی والا رہا ہے، سلام دعا والا رہا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے اس سے مانگا ہے وہ منت کر کے مانگا ہے۔ لیکن پھر بھی نابال کا رویہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بے ادبی والا رہا ہے، اور جو داؤد نے اس کے ہاں نوجوان بھیجے تھے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات کہہ لیں یا ہمارے کوئی بھی جو بے ادب رویہ رکھتا ہے اس پہ کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، وہ ہمیشہ ان کا رویہ خدا کے خادموں کے ساتھ ہارش، ایگریشن والا، اور اسی طرح کا سیم جسٹ لائک نابال کی طرح رویہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بہت سارے مال میں سے تھوڑا سا بھی خدا کو دینا پسند نہیں کرتے، خدا کے لوگوں کو، خدا کے گھر کے لیے
ہم دینا پسند نہیں کرتے. ہمارا ہمیشہ رویہ جو ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ وہ بے ادبی والا ہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں. تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی تلوار باندھ لو. اب یہاں پہ بڑا سمجھداری والا ہمیں رویہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کا ہوتا ہے. اب یہاں پر ابیجیل کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا وہ جو ہے وہ کیسی حکمت اپنی یہاں پہ استعمال کرتی ہے. کیونکہ ہمارے بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت مرتبہ ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی جب ایسا رویہ رکھتے ہیں خدا کے لوگوں کے ساتھ یا خدا کے گھر کے ساتھ، تو ایز اے فیمیل، ایک عورت ہونے کے ناطے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. آگے اب پڑھتے ہیں. سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائی. سو داؤد نے جن نوجوانوں کو بھیجا تھا وہ واپس آئے اور انہوں نے داؤد کو یہ سب کچھ بتایا. تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی تلوار باندھ لو. سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد بھی اپنی تلوار حمائل کی. سو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور 200 اس باغ کے پاس رہے. اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل سے کہا، دیکھ داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو قاصد بھیجے. اور وہ ان پر جھنجھلایا، لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا. اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی، بلکہ جب تک ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے وہ رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے. سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی، کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بندی کا منصوبہ باندھا گیا ہے. کیونکہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا. اب یہاں پر ابیجیل کو انفارم کیا جا رہا ہے اس کے ہسبینڈ کے رویے کے بارے میں. جب داؤد کے نوجوان اس کے نابال کے پاس آئے تب ابیجیل اس بارے میں ناواقف تھی، اس کو وہاں پہ نہیں پتا تھا، وہ اس موقع پہ پریزنٹ نہیں تھی. مے بی اگر وہ وہاں پہ ہوتی تو اس کا رویہ ہمیں ڈفرینٹلی دیکھنے کو ملتا. لیکن اب جو ہے وہ ابیجیل جو ہے وہ اس بات سے اویئر کی جا رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے آقا کے پاس داؤد کے نوجوان آئے تھے اور داؤد نے اس کو سلامتی اور سلام دعا بھیجی، لیکن ہمارے آقا کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں رہا. اور اس نے اس کو کہا کہ اب یہ بات ہے، اس نوجوان نے ابیجیل سے کہا اب یہ بات ہے، تو اب تو سوچ سمجھ لے، جیسے تو کرنا چاہتی ہے ویسے تو کر. یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ بات ہے جو آج ہماری جتنی بھی فیمیلز ہیں، جتنی بھی میری بہنیں ہیں، ہم فیمیلز کے لیے ایک بات ہے جو سیکھنے کو یہاں پہ ہمیں ملتی ہے. جب ابیجیل اپنے ہسبینڈ کے بارے میں واقف ہوتی ہے، اس کے رویے کے بارے میں، تب اس کا جو ایکٹ ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اب اگر ہم آج کے رویے کو دیکھیں تو اگر ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی ہمیں منع کر دے چرچ کو کچھ دینے کے لیے یا خدا کے خادم کو کچھ دینے کے لیے یا ہمارے بہت سارے مال میں سے خدا کے لیے کچھ وقف کرنے کے لیے، تو ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ ابھی اس وقت ابیجیل اس موڑ پہ ہے، اس وقت پہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا رویہ جو ہے وہ بڑا بے ادبی والا رہا ہے داؤد کے نوجوانوں کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کہ ابیجیل اس پہ کیا ریئیکشن دیتی ہے. تب ابیجیل نے جلدی کی، میرے عزیزو یہاں پہ لکھا ہے تب ابیجیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور مین کے 2 مشکیزے اور 5 پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لی اور ان کو گدھوں پر لاد لیا اور اپنے چاکروں سے کہا، تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں. اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی. یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ابیجیل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے شوہر کا
رویہ جو ہے وہ بے ادبی والا رہا ہے ان نوجوانوں کے ساتھ جن کو داؤد نے بھیجا تھا، وہ یہ نہیں کرتی کہ میں فوراً سے بھاگی جاؤں اور پہلے میں اپنے شوہر کو مناؤں یا اپنے شوہر سے درخواست کروں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تو دے دے۔ نہ ہی اس سے وہ پرمیشن لینے گئی کہ کیا میں تھوڑے میں سے ان کو دے سکتی ہوں، بلکہ اس نے امیڈیٹلی ایکشن لیا۔ جیسے اس نے یہ بات سنی ویسے ہی اس نے ایکشن لیا، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اس کو لیا اور وہ داؤد کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، سم ٹائم ہمیں ایز اے فیمیل ہوتے ہوئے، ایز اے ویمن ہوتے ہوئے ہمیں سم ٹائم امیڈیٹلی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ سم ٹائم ہمیں فوراً سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کچھ دینے کے لیے خدا کو یا خدا کے لوگوں کو، ہمارے شوہر کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھ ہے، آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر نابال جیسے شوہروں کے لیے یا بیٹوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے آپ دعا کر سکتی ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے گھٹنے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اپنے گھٹنوں پہ جا کر نابال جیسے شوہر یا بھائی یا بیٹے کے لیے دعاؤں میں گھٹنوں کے بل جا کر دعائیں کر سکتی ہیں خداوند سے۔ آپ کے آنسو ہیں، آپ اپنے ان عزیزوں کے لیے جو بے ادبی کا رویہ رکھتے ہیں خدا کے لوگوں کے ساتھ، آپ ان کے لیے اپنے آنسوؤں کے ساتھ دعاؤں میں ٹھہر سکتی ہیں، آپ رکھنے میں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی راتوں کو، آپ کے پاس آپ کا وقت ہے، سب سے بڑی چیز آپ کا وقت ہے، آپ اپنی راتیں دعاؤں میں سپینڈ کر سکتی ہیں۔ آپ ان نابال جیسے بھائیوں، شوہروں یا بیٹوں کے لیے جو بے ادبی کا رویہ رکھتے ہیں خدا کے لوگوں کے ساتھ، سم ٹائم ہمیں امیڈیٹلی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ابیجیل کو ہم نے دیکھا کہ اس نے امیڈیٹلی ایکشن لیا۔ کیوں اس نے امیڈیٹلی ایکشن لیا؟ کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھی کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، جو پیغام اس کے شوہر نابال کو بھیجا گیا ہے، اور وہ خدا خوف بھی رکھتی تھی، خدا کا خوف بھی رکھتی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری، داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی۔ اب جیسے ہی نابال نے انکار کیا کچھ دینے کے لیے، ویسے ہی داؤد اپنے نوجوانوں کو لے کر اس کی طرف واپس پلٹا جانے کے لیے آنے لگا تھا، راستے میں تھا، اور وہ کچھ ایسا کرنے کو تھا جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اسی طرف ابیجیل کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سچویشن ہے اور ایسا ہونے والا ہے، وہ امیڈیٹلی ایکشن لیتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ لے کر چلتی ہے، اور راستے میں دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ابیجیل کا اور داؤد کا۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری، داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی۔ اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔ اگر میں صبح کی روشنی تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے ہی زیادہ کرے۔ اب داؤد جو ہے وہ اس بدلے کی آڑ میں آیا تھا کہ صبح ہونے تک وہاں کا ایک بھی نوجوان جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سر نگو ہو گئی۔ میری پیاری بہنوں، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، تو آپ کی دعائیں، آپ کا ہمبل ہونا، آپ کے ٹائم جو ہے وہ بہت کچھ غلط ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اور جیسے ابیجیل نے یہ بات سنی اور اس نے آگے کیا داؤد کو کہا، وہ اس کے اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سر نگو ہو گئی، اور وہ اس کے پاس پر گر کر کہنے لگی، مجھ سے اے میرے مالک، مجھ ہی پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نابال
کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے۔ اس کا نام نبال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے، لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا، اور اب اے میرے مالک خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداوند نے تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نبال کی مانند ٹھہرے۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پر۔ پہلی بات کہ ابیجیل اپنے شوہر نبال کی کسی بھی غلطی پہ پردہ نہیں ڈال رہی۔ ہم اکثر و بیشتر ہم اپنوں کی برائیوں پہ یا ان کے کیے پہ پردہ ڈالتے ہیں، یا سم ٹائم ہم ان چیزوں کو ہائیڈ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو فیل شیم فل ایکٹ ہے یہ، لیکن وہ اپنے شوہر کی بجائے غلطیوں کو چھپانے کے وہ اس کی غلطی کو بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے، نہ صرف اس کی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے بلکہ کہہ رہی ہے کہ یہ گناہ مجھ پہ ٹھہرے۔ وہی بات جو میں نے بھی آپ سے کی ہے کہ دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ابھی جیل جو ہے وہ اپنے شوہر کے گناہ پر پردہ ڈالتی، اس نے اپنے شوہر کی غلطی پر پردہ نہیں ڈالا، بلکہ اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے۔ نہ صرف وہ اپنے شوہر کی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ گناہ مجھ پہ ٹھہرے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی کہ سم ٹائم اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر ہمارے گھر پہ کوئی نابال کا رویہ، بے ادبی کا رویہ کوئی رکھے ہوئے ہے تو ہمیں اس وقت اپنا ٹائم یوز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھٹنوں پہ جا کر ہاتھ پھیلا کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ابیجیل اس رویے کو جانتی تھی کہ میرے شوہر کا رویہ کتنا خطرناک ہے، تو وہ داؤد سے کہتی ہے کہ جس طرح کا میرے شوہر کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے، یعنی حماقت، اس میں کوئی عقل نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تیرا یہ گناہ جو میرے شوہر نے یہ گناہ کیا ہے وہ گناہ مجھے پہ ٹھہرے۔ اور وہ یہاں پر داؤد کو، اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ایک طرف ابیجیل جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو اس کے وسیلے سے وہ لوگ بھی بچ گئے ہیں جن کو داؤد جو ہے وہ قتل کرنے کو جا رہا تھا، مارنے کو، اس نے کہا تھا کہ صبح تو کوئی نوجوان نہیں بچے گا۔ وہ ایک طرف ان کو بھی بچانے کا وسیلہ بنی ہے، دوسری طرف جہاں پہ اس کے شوہر نے غلطی کی ہے اس غلطی کو جو پورا کرنے کا جو ایک حصہ بنتا ہے، یا اس غلطی کو مٹانے کے لیے بجائے نابال جس جگہ پہ آ کے معافی مانگتا، وہ اس کے بدلے میں خود کو آگے رکھ کر داؤد سے یہ بات کہتی ہے کہ یہ گناہ مجھے پہ ٹھہرے، اور اپنے ہسبینڈ کی غلطی کو بھی وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف جہاں پہ وہ پیچھے نوجوانوں اپنے وہاں کے لوگوں کو بچا رہی ہے، اتنے سارے اپنے شوہر کی غلطی کا بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے، وہیں پہ وہ داؤد کو بھی تاکید کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ تیری جنگ آپ لڑے گا، تو اپنے ہاتھوں سے کیوں خون کر کے قتل کر کے تو اپنے آپ کو کیوں گنہگار ٹھہراتا ہے، تو کیوں ایسا کرتا ہے، اور وہ اس کو بھی تاکید کرتی ہے۔ کتنی یہ خوبصورت بات ہے۔ اگر جو ابیجیل کا یہاں پہ رویہ ہمیں ملتا ہے، اگر ہماری ہر گھرانے میں جتنی بھی ہماری مائیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر ہر کسی کا ایسا رویہ ہو تو کتنی خوبصورت بات ہے، بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ سنورتی ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے، اور گویا انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے، تو میرے مالک کی جان زندگی کے بکچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فراخت پر رکھ کر پھینک دے گا۔ اب ہم دیکھیں گے ورس نمبر
32 سے ہم لوگ دیکھیں گے بھی۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ابیجیل وہاں پہ داؤد کے پاس آتی ہے، وہ نہ صرف ان لوگوں کو بچاتی ہے، اپنے شوہر کی غلطی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، بلکہ وہ وسیلہ بنتی ہے داؤد کو بھی کچھ غلط نہ کرنے کا، روکنے کا وسیلہ بنتی ہے۔ اور پھر داؤد اسے کیا کہتا ہے کہ تیرا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے یہاں ملنے کو بھیجا ہے، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ داؤد اس کے رپلائی میں کہہ رہا ہے، اس کو مبارک ٹھہرا رہا ہے، اس کی پریزنٹ کو، اس کی کمنگ کو، کہ تیرا آنا یہاں پہ مبارک ہو، تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابیجیل کے جو دل کی خوبصورتی ہے وہ ظاہری طور پہ بھی خوبصورت تھی، وہ باطنی طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی وہ خوبصورت تھی۔ اور ہمیں یہاں پر سب سے بڑا جو میسج ملتا ہے وہ ملتا ہے خاکساری کا یا عاجزی کا رویہ ملتا ہے، چونکہ ابیجیل عاجز تھی، اس وجہ سے کیونکہ اس میں میں نہیں تھی، اس میں جو کچھ میں ہوں وہ چیز نہیں تھی، اس میں اپنے رتبے کو لیتے ہوئے، کیونکہ وہ ایک بڑے شخص کی بیوی تھی، وہ امیر تھی، وہ کہہ سکتی تھی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ کسی بھی قربانی کے لیے میں بھی ریڈی نہ رہتی، لیکن اس نے اپنے عہدے کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے شوہر کی امیری کو نہیں دیکھا، اس طرح اس نے اپنے اندر ایروگینس نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر خاکساری تھی، وہ عاجز تھی۔ چونکہ وہ عاجز تھی اس لیے اس کے اندر رویہ ایسا تھا کہ وہ جھکنا جانتی تھی، اور جب وہ جھکی تو نہ صرف وہ مبارک کہلائی بلکہ داؤد کو بھی خون ریزی سے اس نے بچایا، غلطی کرنے سے بچایا، اپنے ہسبینڈ کی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور پیچھے بہت سے لوگوں کو بچانے کا وہ وسیلہ بنی۔ داؤد کہتا ہے جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک بھی لڑکا نہ رہتا۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے، خوبصورت بات بھی ہے کہ اس کا وہاں پہ جانا اس کو مبارک کہلایا کہ وہ مبارک ہے، اور اس نے اس کو خون کرنے سے بھی روکا۔ یہ صرف اور صرف ایک عاجز رویے والا شخص ہی کر سکتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اور ابیجیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشے میں چور تھا۔ اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے باتیں اسے بتائی، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ ابیجیل داؤد سے ملنے کے بعد جب گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کسی بھی طریقے کا کوئی ٹونٹ نہیں کرتی ہے، کوئی طنز نہیں کرتی ہے، نہ تھوڑا نہ زیادہ اس کو وہ نہیں چھیڑتی ہے، بلکہ وہ صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ابیجیل کے اندر جو رویہ ہے وہ صبر، تحمل اور ویٹ کرنے والا بھی ملا ہے، کہ اس کے اندر صبر تھا کہ اس نے صبح ہونے کا صبر کیا، نہیں تو وہ اپنے شوہر پہ جا کے چلا بھی سکتی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہم اتنے بڑے نقصان میں پڑنے والے تھے، تمہاری وجہ سے سب یہاں پہ قتل ہو جاتے، تم نے ایسا کیا تو مجھے وہاں پہ جانا پڑا اور مجھے یہ سب دینا پڑا اور پھر میں نے سب بچایا۔ اس نے ایسی کوئی ٹونٹنگ نہیں کی تھی، کوئی ایسا ہارش رویہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس نے صبح کا انتظار کیا کہ جب صبح ہوگی تو میں اس سے بات کروں گی، اور جب صبح ہوئی تو پھر اس نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ سب کچھ بتایا، کیونکہ اس وقت جب وہ داؤد کے پاس سے واپس آئی تھی تب اس کا شوہر جو ہے وہ نشے میں چور تھا۔
اور اس کی بیوی نے باتیں اسے بتائی، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا، وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جس طرح کہ ابیجیل نے داؤد سے کہا تھا کہ تیرا خدا آپ بدلہ لے گا، تو اپنے خون ریزی کیوں کرتا ہے؟ تو مطلب اس کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تو اپنے ہاتھ جو ہے وہ خون سے کیوں آلودہ کرتا ہے، تیرا خدا آپ تیرا بدلہ لے گا۔ تو یہاں پہ پھر ہم جب اینڈ میں دیکھتے ہیں، جب وہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتاتی ہے، تو ٹھیک 10 دن کے بعد نابال جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور یہاں پہ کلیئر لکھا ہے خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ تو خدا وسیلے بھی مہیا کرتا ہے، سورسز بھی مہیا کرتا ہے۔ سم ٹائم ہمیں خدا جو ہے کسی کے وسیلہ سے، کسی کے تھرو جو ہے غلطی کرنے سے روکتا بھی ہے۔ اگر ہم داؤد کی طرف دیکھیں تو داؤد کے ساتھ خدا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ غلطی کرے، سو خدا نے ابیجیل کو وسیلہ بنایا اپنے بندہ کو غلطی کرنے کے روکنے سے، کیونکہ داؤد خدا کے قریب تھا۔ اور جب ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں، تو جب ہم کوئی غلطی کرنے جاتے ہیں تو سم ٹائم جو ہم کرنے جاتے ہیں اس میں رکاوٹ بھی آتی ہے، اور رکاوٹ کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وسیلہ بناتا ہے، خدا کوئی نہ کوئی راستہ ایسا بناتا ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غلطی نہیں کرنی ہے۔ اور اگر ہم ابیجیل کے بارے میں دیکھیں، اور ابیجیل میں یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ وہ عاجز تھی، وہ خدا خوف بھی رکھتی تھی، اور اس کو ہر چیز کا، وہ نہ صرف ظاہری خوبصورت تھی، انسائڈلی بھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اور اگر ہم نابال کو دیکھیں تو نابال نے جو کیا تھا، اس کا کیا ہوا اس کا صلہ اس کو مل گیا۔ سو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں آج ابیجیل کی سٹوری سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ سم ٹائم ہمیں امیجیٹلی ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے، اور سم ٹائم ہمیں جو ہے ناٹ سم ٹائم، آل دا ٹائم ہمیں عاجز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمبل رہنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھکاؤ لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم جھکتے ہیں، جو ڈالیں جھکتی نہیں ہے وہ پھل نہیں لاتی ہے، ہمیں جھکنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ داؤد کے حضور جا کر جھکتی نہیں، منت نہیں کرتی، ایکسیپٹ نہیں کرتی اپنے شوہر کی غلطی کو، نہ وہ داؤد کو روک پاتی گناہ کرنے سے، نہ ہی وہ اپنے جو شوہر کی غلطی کے پیچھے اتنے نوجوان مرنے کو تھے، نہ وہ ان کو روک پاتی۔ ہمارا جو انسائڈلی بیوٹی ہے، جو ہمارا رویہ ہے، اور جو ہمارا اسٹرانگ خدا کے ساتھ کنیکشن ہے، وہی جو ہے ہماری زندگی میں تبدیلی کا وسیلہ بنتا ہے۔ خدا کے ساتھ ہم جتنا اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے، ہم اتنے جو ہے وہ پاورفل ٹھہرائیں گے۔ خدا ہماری دولت کا بھوکا نہیں ہے، خدا کو ہماری دولت پیسہ نہیں چاہیے، عیش و عشرت والی لائف نہیں چاہیے۔ خدا ہی نے تو ہمیں کریٹ کیا ہے، خدا ہمارے دل کی خوبصورتی کو چاہتا ہے کہ ہم دل سے خوبصورت ہوں، اور اس کے حضور میں ہمیشہ جو ہے اسی طرح عاجز رہے، جس طرح ہمیں آج ابیجیل کی سٹوری سے جو ہے وہ سبق سیکھنے کو ملا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پہ کلوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ پھر ہم ایک نئے ٹاپک سے جو ہے نئے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ سو خدا مند آپ سب کو بہت